नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहुत इज़्ज़त माब माओ, मेरी बहनों और मेरी प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ प्रोफेसर नुरीद फ़ातिमा और आप सब इस वक्त दायरे बतूल इंटरनेशनल के हफ्तावार ऑनलाइन हल्का दुरूद सलाम का हिस्सा हैं। इस पर आपको खुशामदीद कहूँगी और मुबारकबाद पेश करूँगी, और मुबारकबाद की मुस्तहिक मैं, आप, हम सब अहले ईमान हैं। और ये मुबारकबाद मैं नहीं आपको दे रही, मेरे आपके हम सब के आका व मौला हबीबुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैठे हैं और मेरे नबी अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वाक़े का मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ कि तुम जानते हो असल में खुशखबरी और मुबारकबाद किसके लिए है? सहाबाए किराम का वही खूबसूरत, वही मोहब्बत भरा प्यारा अंदाज, फ़िदा काबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम्हारे लिए एक मर्तबा खुशखबरी है और एक मर्तबा मुबारकबाद है। अब इसकी शरह में मुहद्दिसीन कराम जिस सिनेरियो को बयान करते हैं, एक दफ़ा आइए चलते हैं उसी दौर के अंदर जिसकी कुरान ने कसम खाई, वल अस्र, कसम है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़माने की, जो खैरुल कुरूनी करानी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत बेहतरीन ज़माना और बेहतरीन दौर है। वो दौर जिसमें ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वो जब अल्लाह ने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया, वो जब अल्लाह ने अपनी आखिरी हतमी इस्लामी किताब को, इल्हामी किताब को नाजिल किया जिसका नाम कुरान मजीद है, वो जब तमाम अंबिया के सरदार सैयदुल अंबिया तमाम तर सिफात और अपनी ज़ात के साथ इस रूए ज़मीन पर रहमतुल लिल आलमीन बनकर जलवा अफरोज़ हुए, वो दौर जब सबसे ज़्यादा मोजज़ात का ज़हूर हुआ, वो दौर कि जब वाक़या मेराज रूनुमा हुआ, वो दौर कि जब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दस्ते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेजान पत्थरों और कंकरों का कलमा पढ़ना सुन रहे थे, वो दौर जब सूरज को पलटाया जा रहा था, वो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिनके सामने कभी कुफ़ार व मुशरिकीन के जो है वो इस्तिफ़सार के ऊपर और उनके जो है वो डिमांड के ऊपर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगुश्त मुबारक उठती, चाँद दो लख्त हो जाता, और फिर यही आपकी अंगुश्त मुबारक उठती और चाँद को जोड़ दिया जाता। वो दौर जब आपके साथ सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन निकलते तो पत्थर आपको दुरूद पढ़ते, आप पर और आप पर सलाम पेश करते, आप पर दरख्तों की डालियां झुक झुक कर दुरूदो सलाम पढ़ा करती। वो दौर जिस दौर के अंदर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सामने कभी गो आकर ख़त्म नबुव्वत और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म रिसालत की गवाही देती, कभी भेड़िया आकर फरियाद कुना होता, कभी ऊँट आकर अपनी दाद रसी के लिए उस बारगाह के अंदर जो है वो दस्ते सवाल दराज करता, कभी चिड़िया आकर अपने घोंसले से निकाले जाने वाले बच्चों के लिए फरियाद करती और उसकी फरियाद सुनी जाती। दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन सहाबाए किराम को फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और तुम्हारे लिए एक मुबारकबाद है, और मैं और आप कितने खुश नसीब हैं जिनके लिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि
تمہارے لیے تو ایک خوشخبری اور ایک مبارکباد، مگر جو لوگ تم سے بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے اس دور کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے حضرت داہیہ کلبی کے روپ میں جبریل امین علیہ السلام کو قرآن کی آیات اور وحی لے کر اترتے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا اترنا نہیں دیکھا ہوگا، ان لوگوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے اور 7 مرتبہ مبارکباد ہے۔ تو قربان جائیے امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو انہی خوش قسمت لوگوں میں شامل رکھے جو شب و روز، جو اپنی خوشی اور غم ہر حال کے اندر اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی اس آیہ کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے ملائکہ کی سنت بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان، اے ایمان والو جنہوں نے اس دور کو تو نہیں دیکھا مگر میرے نبی پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، آپ کی حدیث اور سنت پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری اور 7 مرتبہ مبارکباد ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل رکھے، یہی ہمارا وظیفہ ہو، یہی ہماری دعا ہو، یہی ہماری مناجات ہوں، زندگی بھر بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، برزخ میں بھی، اور تمام حشر کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں درود و سلام کے جھنڈے کے نیچے جمع رکھے۔ آج بھی جب میں نے اس حلقہ درود و سلام کی کیپشن نوٹ کروائی تو میں نے اس میں لکھا کہ آئیے اے اہل ایمان جمع ہو جائیے درود و سلام کے جھنڈے تلے۔ وہ اس لیے کہ آپس کے تمام اختلافات، وہ جو نسلی تعصبات ہیں، وہ جو فرقہ وارانہ تعصبات ہیں، وہ جو گروہی تعصبات ہیں، ان سب سے نکل کر اس وقت ہمیں متحد ہو کر ایک جسد واحد کی طرح ایک امت بننے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید آج سے پہلے کبھی نہ تھی۔ تو اس لیے یہ درود و سلام میں سمجھتی ہوں وہ وظیفہ ہے، وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے جس کے اوپر بلا تقسیم ہم سب کو جمع ہو جانا چاہیے۔ کسی نے بڑی محبت کے ساتھ بہت خوبصورت کلام اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کیا، میں اس سے اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ اے رسول امی سلام علیک، اے رسول امی سلام علیک، اے نبی متی سلام علیک، سید الاولی سلام علیک، سید الآخری سلام علیک، شاہ دنیا و دین سلام علیک، خاتم المرسلین سلام علیک، اور رحمت عالمی سلام علیک، راحت عاشقین سلام علیک، شافع مذنبی سلام علیک، نور عرش بری سلام علیک، اور تاجدار حرم نوبہار ارم، تاجدار حرم نوبہار ارم، گل ازار حسین سلام علیک، اور مصطفیٰ مجتبیٰ اے امام رسول، مصطفیٰ مجتبیٰ اے امام رسول، سر جاں آفریں سلام علیک، ہزاروں درود اور کروڑوں سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس حلقہ درود و سلام میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کسی نے کل مجھ سے پوچھا کہ یہ دائرہ بطول انٹرنیشنل کیا ہے، تو میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں کہ یہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، خدام اسلام کا، دین سے محبت کرنے والوں کا ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسا یہ قافلہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رواں دواں ہے۔ کیونکہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو مفسرین کرام نے بالاجماع لکھا ہے کہ صراط مستقیم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سیرت مصطفیٰ کا عکس صحابہ کرام اہل بیت اطہار پنجتن پاک کی زندگیاں ہیں۔ پھر اس کے آگے دیکھیے اس روشنی سے جڑی ہوئی جو قندیلیں ہیں وہ تابعین اور تبا تابعین ہیں، امت کے اولیاء اعظام ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، تو جن سے
دین اسلام کی روشنی، محبت کی روشنی اور طریقت اور شریعت کا جو ہے وہ نور ہم تک پہنچتا ہے۔ دائرہ بطول انٹرنیشنل اس مشعل کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا ایک قافلہ ہے۔ اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں جو آئے میں نے بلکہ ایک میرے یوٹیوب چینل پر آپ میری ایک بہت خوبصورت حسین مجروح کی ایک نظم ہے جو میں نے اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے پڑھی ہے، آپ وہ جا کے سن سکتے ہیں کہ ہم نے بازار میں ایک ایسی دکان کھولی ہے۔ تو اس میں ساری تفصیل ہے کہ اس میں ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ مجھے اپنی ویڈیوز کے اوپر آپ کے تعریف کے کامنٹس نہیں چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ خیر کا جو کام اور جو پیغام قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کا جو محبت کی خوشبو کا پیغام میں لے کر آتی ہوں، آپ اس میں شیئرر بنیں، آپ اس کو شیئر کریں، آپ اس کو پھیلائیں، اور جو جہالت کا اندھیرا ہے اور جو بدعقیدگی کی بدبو ہے، ہم اس خوشبو کے ساتھ اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں، اس میں میرا ساتھ دیجئے۔ آج میں نے بات کی خوشی اور غم کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی، تو مجھ سے کل کسی نے پوچھا کہ نماز حاجت کا طریقہ، تو وہ بھی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے، لیکن دعائے حاجت اکثر و بیشتر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، انٹرنیٹ سرچ کریں تو آپ کو گوگل پہ یہ دعا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے مل جائے گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، نابینا تھے، اور بار بار چہرہ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ ذوف شانیہ سنتے کہ اس کی روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لیا کرتی ہیں، اور وہ چہرہ جس طرف اٹھتا ہے اس طرف جو ہے وہ روشنی، خوشبو اور نور پھیل جاتا ہے، تو وہ انہوں نے بھی بصارت کے لیے اور بصیرت کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مادر زاد اندھا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے ارشاد فرمائیے میں کیا کروں۔ آپ نے پہلے تو مشورہ یہ دیا کہ صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اور کامل وضو کر کے آؤ۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مسجد نبوی کے صحن میں موجود تھے وہ عینی شاہدین ہیں، اور وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابی گئے، وضو کر کے آئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کی، اور نماز نفل حاجت ادا کرنے کے بعد یہ دعا جو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی، اس کو دعائے توسل بھی کہتے ہیں، دعائے حاجت بھی کہتے ہیں، انہوں نے وہ پڑھی۔ پڑھنے کے بعد آمین کر کے جب انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کبھی نابینا تھے ہی نہیں۔ تو قربان جائیے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس اسم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور روئے زمین پر زندگی کا آغاز ہوا، اسی نام کے ساتھ یہ دعا جو ہے منسوب ہے، اور یہ دعا میں آپ کے سامنے بہت سے لوگوں کی فرمائش پر پڑھے دیتی ہوں۔ نماز نفل حاجت جو بھی نفلوں کا ٹائم ہو اس وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ درود و سلام پڑھنے کے بعد اگر زبانی یاد کر لیں اور سجدے میں یہ دعا پڑھیں تو بہت اچھا، نہیں تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ بک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فتقضی لی حاجتی، اور جب ہم لی حاجتی کہیں گے تو پھر ہم اپنی حاجت، اپنی محبت، اپنی جو آرزو، جو تمنا، جو مراد ہے وہ اپنے الفاظ میں اپنا دکھڑا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب الکریم جیسے ان نابینا صحابی کی اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد پوری کی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی تمام دنیاوی اور اخروی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ بات کو مختصر کرتی ہوں آج، کیونکہ تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ہے وہ لیٹ حاضر ہوئی، کہ
آپ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور موبائل فون جب کھولیں تو آپ کو واٹس ایپ پر، آپ کو میسنجر پر، فیس بک پر، جگہ جگہ کہیں شادی کی تصویریں ملتی ہیں، کہیں میت کی تصویر مل رہی ہے. تو زندگی اور موت باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پیوست ہیں. آپ ایک ہی وقت میں اپنے گھر سے نکل کے سم ٹائم، آج کل کے دنوں میں بالخصوص ایسا ہے کہ کبھی آپ کو میت پر اور کبھی جو ہے وہ فوتیدگی کے گھر میں جانا ہوتا ہے تعزیت کے لیے، اور کبھی وہیں سے آپ کو شادی کی تقریب میں بھی جانا ہوتا ہے. تو گویا زندگی اور موت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب اس دور کے اندر جہاں ہم اپنے گھروں کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں، جہاں ہم اپنے نرم گرم بستروں کے اندر بیٹھ کر ڈرائی فروٹس اور خوش گپیوں میں اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، وہاں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن میں کیا کاروباری حالات ہیں، صحت کے کیا مسائل ہیں، ہسپتالوں میں کیا، گھروں میں کیا، کتنے وہ لوگ ہیں جو بیماری کے باعث سسک اور تڑپ رہے ہیں، جو ہماری دعا کے منتظر ہیں. ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہماری شامت اعمال ہو، ہماری کج بحثیاں ہوں، ہمارے کچھ الفاظ ایسے ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد اور ہمارے معاشرے، ہمارے شہر یا ہمارے ملک یا پوری دنیا کے اوپر جو ہے یہ اس وبا کو نازل فرما دیا ہے. تو جو غیر مسلم ہیں ان کا مسئلہ نہیں، مگر جو اہل ایمان ہیں ان کو قرآن پاک بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تفکر تذکر کی دعوت دیتا ہے. اہل بصیرت کے لیے اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کی طرف غور کرنے کی بات کرتا ہے. تو 3 بیسک چیزیں ہیں کہ جو اس بیماری اور وبا میں اہل ایمان تھے، اللہ نے ان کو کتنا مضبوط رکھا. پھر اس کے بعد جس کی رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، چاہے وہ اہل ایمان ہو یا غیر مسلمین ہو. پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ جن لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی، جنہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اور توکل کا غلط مطلب لوگوں نے جو ہے وہ تراش لیا ہے، ہم من مرضی کا اسلام ہے، موم کی ناک سمجھ کر نعوذ باللہ اپنی جو ہے وہ زندگی کو ہم اپنی مرضی کے اسلام کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تصوف یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے خود کو نیوٹرل کرو، یعنی اپنے مرض سے، اپنے شر سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھو. تو آپ نے جس لاک ڈاؤن اور احتیاط کی ہم بات کرتے ہیں وہ تصوف کا، اسلام کا سب سے پہلا اصول ہے کہ اپنے آپ کو بے ضرر بناؤ، اور اس کی جو معراج ہے وہ یہ ہے کہ نفع بخشی کے اوپر آ جاؤ. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. تو نفع بخشی تو بعد کی بات ہے، مگر سب سے پہلے خود کو دوسروں تک اپنے شر کو پھیلانے سے تو محفوظ کریں، اپنے آپ کو بھی اپنے شر سے بچائیں اور دوسروں کو بھی اپنے شر سے بچائیں. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھا جائے. توکل یہ ہے اللہ پر دعا، اور اس وقت جو ہے اللہ پر توکل کیا جائے جب آپ اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کر چکے ہیں. اور تیسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے ٹوٹل سرنڈر کر دیں. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ درود و سلام جیسی ایک دوا ہمارے پاس ہے، ایک دعا ہمارے پاس ہے، ایک استغفار ہمارے پاس ہے، یہ اتنی آسان عبادت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ تو چلیں 1.5 لائن کا درود ہو گیا نا، اس سے بھی سنگل لائن پہ آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک پورا سانس بھی خرچ نہیں ہوا اور میں نے اپنے نبی پر درود اور سلام بھیج دیا. ملا کیا؟ 10 مرتبہ نیکیاں مل گئیں، 10 نیکیاں، 10 گناہ میرے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ نے خارج فرما دیے، 10 درجے بلند کر دیے. تو میرے ایک سانس کے آدھے حصے میں، آدھی سانس میں اور چند سیکنڈز کے اندر جو میں نے درود و سلام پڑھا، میں نے اپنے نامہ اعمال کو بھی صاف کر لیا، میں نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی مصروف کر دیا، نیکی لکھنے والے فرشتے کو بھی مصروف کر دیا. گناہ لکھنے والا گناہوں کو مٹا رہا ہے، نیکیاں لکھنے والا نیکیوں کو لکھ رہا ہے، اور درجے بلند کرنے والی رب کی ذات مجھے آپ کو درود پڑھنے والوں کو اپنا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کر رہی ہے.
اور کتنا قرب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی رحمت جانے رب جانے، وہ جو ذکر بلند کرتا ہے وہ جانے، اور درود و سلام پڑھنے والے ذاکرین جانے، اور وہ حضور کی کیفیت تک لے جاتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو امتی ایک دن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا، اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام اور اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آئیے اس درود و سلام کے وظیفے کو اختیار کریں، اس ذکر کو اختیار کریں، اور آج جب ہم اپنے نرم گرم بستر میں بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، تو ہمیں پاکستان کے اندر ہی اپنی ان بیٹیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو -4 ڈگری کے اوپر اپنی لاشوں کو سامنے رکھ کے بیٹھی ہیں۔ میری کیپشن پہ غور کیجئے گا۔ آج میری کیپشن کیا ہے کہ آئیے اہل ایمان درود و سلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ بڑا آسان ہے امت کو گروہی تفرقوں میں بانٹنا، اس کو فرقہ وارانہ فسادات کے اندر آپس میں لڑا کر مارنا۔ آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے۔ کوئی تو ہے جو ہمیں میں رہ کر ہمارے اپنوں کو آپس میں لڑا کر مروا رہا ہے، شیعہ سنی فسادات کے نام پر۔ تو ہمیں اس وقت ہم ہو کر سوچنا ہے، اپنے دائیں بائیں دیکھنا ہے، اپنے ارد گرد کو سنوارنے کے لیے گھروں میں بیٹھ کر بھی جو کام ہم کر سکتے ہیں، اس وظیفے کا نام درود و سلام ہے۔ من حیث القوم اور من حیث الامت اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور درود و سلام سے بہتر توبہ اور ندامت ہو نہیں سکتی۔ میں اپنے اس حلقہ درود و سلام کے اختتام پر آج پچھلے ہفتے کے دوران ہم سے بچھڑ جانے والے کچھ ان لوگوں کے لیے بھی آج ایصال ثواب کی درخواست کروں گی کہ جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، کچھ وہ جو پچھلے سال میں ہم میں موجود نہیں ہیں، کچھ وہ کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک اس دنیا سے چلے گئے، اور کچھ وہ جو قیامت تک ہم سے بچھڑ جائیں گے، اور ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ مگر جاتے جاتے میں آپ کی اور اپنی طرف سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا جو ہدیہ پیش کرنا چاہتی ہوں، وہ ہدیہ ندامت کا بھی ہے، وہ استغفار بھی ہے، وہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر خود احتسابی کی دعوت بھی ہے، دعوت تفکر اور تذکر بھی ہے، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو فعل ہوشیار پوری کا کلام ہے، فاتحہ اور دعا سے قبل اس کو اپنے سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیے، اور کبھی رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت میں اپنے مصلی پر بیٹھ کر اس فکر کو، اس سوچ کو، اس ندامت کو اپنے اوپر طاری کر کے، اختیار کر کے ایک مجرم بن کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کو پیش کریں۔ پھر دیکھیے گا کیسے آپ کو وہاں سے تسکین، کیسے وہاں سے رحمت، اور کس طرح وہاں سے آپ کو داد رسی اور مدد عطا ہوتی ہے۔ تو فعل ہوشیار پوری کہتے ہیں، ہادی محترم، ہادی محترم، چل سکے تیرے نقش قدم پر نہ ہم، ہادی محترم، ہادی محترم، چل سکے تیرے نقش قدم پر نہ ہم، کون سے منہ سے آقا کریں عرض ہم خطاوار ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ پڑ گئی ماند ایمان کی تابندگی، زندگی بن گئی وجہ شرمندگی، باہمی رنجشیں رنگ لا کر رہیں، پھیل کر نفرتیں وجہ شر بن گئیں، آج اپنی نگاہوں میں بھی خوار ہیں، ہادی محترم، ہم خطاوار ہیں۔ بندائے حق تھے ہم، بندائے زر بنے، بندائے حق تھے ہم، بندائے زر بنے، طالب خیر تھے موجب شر بنے، زر کی خاطر ضمیروں کے سودے کیے، زر کی خاطر ضمیروں کے سودے کیے، کنکریں لے کے ہیروں کے سودے کیے، دام حرص و ہوا میں گرفتار ہیں، دام حرص و ہوا میں گرفتار ہیں، ہادی محترم، ہم خطاوار ہیں۔ اور ایک دھبا ہے ہم نام اسلام پر، طنز ہیں ایک قرآن کے پیغام پر،
ولولے سرد ہیں، غیرتیں مر چکی، اپنے کردار پر پھر بھی نادم نہیں، زندگی کے لیے وجہ آزار ہیں۔ ہادی محترم ہم خطاوار ہیں، اور شاہ لولاک ہیں تو تیرے امتی، شاہ لولاک ہیں تو تیرے امتی، تجھ سے نسبت تو ہے نام ہی کو صحیح۔ شاہ لولاک ہیں تو تیرے امتی، تجھ سے نسبت تو ہے نام ہی کو صحیح۔ حق ہمیں جذب فاروق و صدیق دے، ظلم کو ختم کرنے کی توفیق دے، تیری رحمت کے آقا طلبگار ہیں۔ ہادی محترم ہم خطاوار ہیں، ہادی محترم ہم خطاوار ہیں، چل سکے تیرے نقش قدم پر نہ ہم، کون سے منہ سے آقا کریں عرض ہم خطاوار ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشغالنا، خذ یدی یا شاہ جیلاں خذ یدی، المدد یا غوث اعظم دستگیر یا دستگیر یا دستگیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا الہ العالمین، ہم گناہ گار، ہم بے عمل، ہم کاہل، اے اللہ ہم تجھ سے بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، حاضری کا دعویٰ لے کر، درود و سلام کا نذرانہ لے کر ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کریم، دور و نزدیک سے جتنے میرے مسلمان بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے درود و سلام کے ہدیات بھیجے، ان سب کو جمع کر کے اے اللہ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ باری تعالی ہم نے آج تک جتنے حسنات جمع کیے، صدقے خیرات دیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جو نیکیاں کی، عبادات کی، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کو قبول فرما کہ ہم سب کے گناہوں کو، سیئات کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ان کو ہمارے نامہ اعمال سے اس طرح مٹا کے نیکیوں سے تبدیل فرما کے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ اے اللہ کریم ہمیں آئندہ کے لیے نیکی کے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پہ رحم کرم اور فضل فرما۔ باری تعالیٰ اس تمام ایصال ثواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر نور کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، تمام ازواج مطہرات، پنجتن پاک، صحابہ احد، صحابہ بدر، اصحاب کربلا، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، امت کے جمیع تابعین، تبا تابعین، تمام اولیاء، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، جتنے مسلمان گزر چکے، جو موجود ہیں اور قیامت تک آنے والے، کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات کی روحوں کو اس کا ثواب اس سال کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ کریم، بالخصوص 2 روز پہلے اے اللہ ہماری ایک بہن ہے نور الحسن صاحب کی زوجہ محترمہ سائمہ صاحبہ، ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ کریم، ان کی روح کو اس کا ثواب اس سال کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ اس حلقہ درود و سلام میں اس دعا میں شامل ہیں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے جو بزرگ، بچے، بوڑھے، جوان اس دنیا سے چلے گئے، فردن فردن سب کی روحوں کو اس کا ثواب اس سال کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ، تمام جتنے بھی میرے بہن بھائی بزرگ ہیں، ان کے مشائخ، ان کے اکابر، ان کے والدین، بالخصوص جو میرے پیران اعظام قدوۃ الاولیاء شیخ سید طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شارح ابن عربی حضرت علامہ سید محمد فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ، سفیر رومی شیخ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلہ چشت سے پیر سید مسعود عارف چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو بالخصوص اور اپنے بزرگوں کی روحوں کو اس کا ثواب اس سال کرتی ہوں قبول فرما۔ اے اللہ کریم، جتنے لوگ موجود ہیں، میرے والدین، میرے آباء و اجداد، میرے علمی اور روحانی اساتذہ و پیشوا، جناب عزت مآب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، محترم ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب، محترم سید الماس شاہ بخاری صاحب، محترم عبدالحمید قادری صاحب، محترم جناب صوفی صادق صاحب، محترمہ اماں جان سیدہ فاخرہ صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، اور دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تمام معاونین، ان کے ممبر، سرپرست، اور جتنے بھی میری بہنیں، بیٹیاں، بزرگ بھائی، جوان اس حلقہ درود و سلام میں اس وقت اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اے اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی جان، مال، اولاد میں برکتیں عطا فرما، کھانے کمانے والوں کی خیر فرما۔ اے اللہ کریم، جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں یا جن کا ہاتھ تنگ ہے، اے اللہ ان کو کشادگی عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما۔ جس نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ اسلم ساگر صاحب نے دعا کے لیے کہا، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، میں وقت کی کمی کے پیش نظر سب کے نام نہیں پکار رہی، تو علیم و خبیر ہے، سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے، سب کی آرزوئیں، تمنائیں، مرادیں تیری بارگاہ میں پیش کر کے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا صدقہ ہم سب کے اوپر اپنی بخشش، اپنی رحمت اور مدینہ منورہ کی مہر لگا دے۔ پاکستان پہ رحم فرما دے، پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی تمام جائز دلی خواہشات کو پورا فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر برکت داخل فرما، اس وبا کو، اس آفت کو، اس مصیبت کو اور اس کے اثرات کو مسلمانوں کے اوپر سے اٹھا لے، اہل ایمان کے اوپر سے اٹھا لے، پوری دنیا کو اے اللہ اس سے شفا عطا فرما، آسانی عطا فرما، انسانیت پہ رحم فرما۔ باری تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ ہم سب کی شامت اعمال اگر ہے تو اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اگر یہ آزمائش ہے اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو شفا کی نعمت عطا فرما، اے اللہ تندرستی کی نعمت عطا فرما۔ باری تعالیٰ، جو اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان پر شکر کی توفیق عطا فرما، ان کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، سب پر رحم، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے اور دائرہ بطول انٹرنیشنل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایک بات بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس فیس بک پیج کو لائک کیجئے، اور یہ جتنی خیر کی بات ہے اس میں صدقہ جاریہ کے لیے ایک کلک جو شیئر کا ہے وہ آپ کا منتظر ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔